अभी तक दारुल दीवान शाह का नाम सुनते रहे हैं। आज उसके पानी में पानी और बहुत से जो हमारे दरमियान मौजूद है, आज सब माथे की आंख से अज्ञान ममता हमारी माता मैंने उसे देख रही है उस मंजर को कि दारुल दीवान शाह के मौसिफ और बानी फाउंडर हमारी और आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज हैं और दाएं बाएं सरकार के तो जो दोनों जानशीनान किराम बैठे हुए हैं, इन दोनों की पैदाइश की यानी जाए विलादत भी आपके शहर को हासिल है और आप ये खिताब सुन रहे हैं और अब एक इंतहाई बसीरत अफरोज और वाज़हाना अंदाज खिताब नायाब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए और हज़रत का इस्तकबाल आप करने के लिए अपने आप को मुस्तैद और जहन को हाजिर कीजिए। अहले मोहल्ला को ये कैसा जोश है, अहले मोहल्ला को ये कैसा जोश है, जिनकी हिम्मत देखकर अब फलक भी खामोश है और हामिलाने अर्श भी सुन ले तेरी तकबीर है। ऐसा तकबीर का नारा बुलंद कीजिएगा, हामिलाने अर्श भी सुन ले तेरी तकबीर को और रश्क से देखे मलाइक भी तेरी तकबीर को। और हज़रात, मैं हमारे मेहमान आलिम दीन और सरकार सनी मियां किबला को इन चार मित्रों से आवाज दे रहा हूँ, अपनी सदाकतों की निशानी हुसैन है, अपनी सदाकतों की निशानी हुसैन है, दुनिया में इनकलाब के बानी हुसैन है, अपनी सदाकतों की निशानी हुसैन है, दुनिया में इनकलाब के बानी हुसैन है। सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है, सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है, दुनिया में मुस्तफा की निशानी हुसैन। अली के इश्क का सर पे ताज रखते हैं, अली के इश्क का सर पे ताज रखते हैं, हर मरज का हम इलाज रखते हैं। जरूर आइएगा आप लोग, बिल्कुल। अली के इश्क का सर पे ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। हम डरे क्यों हुसैन यजीदी टोलों से, हम डरे क्यों यजीदी टोलों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हुसैनी मिजाज को समझने के लिए अल्लामा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे शहीद आज़म, नारे शहीद आज़म, नारे शहीद आज़म, आज़ाद मुक़द्दसा, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ज़ल फ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यिदना मुहम्मदिन मुस्तफा कमा तुहिब्बु व तर्दा बिhi सल्ली अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर शेख तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद समनानी अशरफ, हज़रत मौलाना निसार शफ़ी साहब, तमाम उलमाए किराम, शास्त्री नगर के तमाम लोगों को
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جب ذکر شہدائے کربلا آتا تو خود بخود جوش آتا۔ سبحان اللہ۔ جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، حدیث آیہ رحمت کو ہو بہو رکھو، حدیث آیہ رحمت کو ہو بہو رکھو، بیان مدح رسول انام سے پہلے، بیان مدح رسول انام سے پہلے تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مکرر حضرت دوبارہ ارشاد۔ اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو، خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، نبی و آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے، نبی و آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے، زبان پہ کلمہ طیب رہے مگر دل میں، زبان پہ کلمہ طیب رہے مگر دل میں، دلیل کلمہ طیب کی آبرو رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حسین اشرف صاحب قبلہ۔ کیا شاعر نے کہا ہے کہ یہ چاندی ٹھوکروں میں ہے، یہ سونا ٹھوکروں میں ہے، یہ چاندی ٹھوکروں میں ہے، یہ سونا ٹھوکروں میں ہے، خزانہ غلامان محمد کے ٹھوکروں میں ہے، خزانہ غلامان محمد کے ٹھوکروں میں ہے، کچھ ایسے نہ سمجھ ہیں جن سے اب اللہ ہی سمجھے، جو یہ کہتے ہیں کہ آقا کا گھرانہ ٹھوکروں میں ہے، اور حسین ابن علی کے صبر پہ ناز عالم کو، حسین ابن علی کے صبر پہ ناز عالم کو، لبوں پہ پیاس کی شدت ہے، دریا ٹھوکروں میں ہے۔ دریا ٹھوکروں میں ہے، اور نبی کی نعت سننا اور سنانا میرا شیوا ہے، نبی کی نعت سننا اور سنانا میرا شیوا ہے، تمہارے شرک و بدعت کا یہ فتویٰ ٹھوکروں میں ہے۔ اس کو جو کرنا ہے بغیر مجھے چھوئے کر لے، تاکہ میں گفتگو جاری رکھوں، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی بات کر کے رخصت ہو جاؤں۔ دیکھیے، جہاں تک ادب و احترام اہل رسول کی بات ہے تو ہم علماء و مشائخ سے سنتے تو ضرور ہیں، ان سے سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن سیکھتے کہاں سے ہیں؟ خود رسول نے ہمیں سکھایا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات؟ رسول نے ہمیں سکھایا۔ آپ دیکھیے، رسول نے ہمیں سکھایا، میرے گھر والوں سے محبت کرو، درخواست نہیں کی، حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کر دو، کرو، کرو، فائدہ تمہارا ہی ہے،
فائدہ تمہارا، مجھے میرے رسول نے ادب و احترام سکھایا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نبی سید المرسلین ہے، میرا نبی امام النبیین ہے، میرا نبی تمام نبیین اور مرسلین کا امام ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب میرے نبی آتے ہیں تو صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو علی کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو تمام نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں تو مرسلین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب سیدہ فاطمہ آتی ہے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، مصطفیٰ کی سنت سے میں سیکھ رہا ہوں کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. حسن و حسین کو سوار کر لینا یہ ادب و احترام تو ہے، ہمیں ہی تو سکھا رہے ہیں نا، ہمیں ہی تو سکھا رہے ہیں نا. کیا ہمیں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ایک بار روایتوں میں ہے کہ ایک بار تو دونوں کو اپنی کندھوں پہ لے جا کے سواری کرا رہے تھے. کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسن کو لے جا رہے تھے، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسین کو لے جا رہے تھے. بہرحال لے جا رہے تھے، ایک صحابی آئے، دیکھا واہ نعم المرکب رکبت یا غلام. صحابی نے کہا امام حسین سے، ارے بھائی امام حسین کیا سواری ہے، کیا سواری ہے، ارے مصطفیٰ پہ سوار ہو، کیا سواری ہے، کیا سواری. اب دیکھیے ادب و احترام، مصطفیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ سواری تو اچھی ہے، تیرا عقیدہ درست ہے، مجھ سے اچھی سواری نہیں ملے گی پوری کائنات میں. حسن و حسین کو مجھ سے اچھی سواری نہیں ملے گی، لیکن یہ دیکھ نعم الراکب ہوا، ارے سوار جو ہے وہ بھی تو دیکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثانی حسنین کریمین. مجھے تو دیکھ رہا ہے، ارے جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں انہیں بھی تو دیکھ. اب وہاں اصول مل گیا، اہل سنت و جماعت کو اصول مل گیا، جہاں جہاں سوار وہاں وہاں سواری، جہاں جہاں سواری وہاں وہاں سوار. اب اگر امام حسن حضرت امیر معاویہ سے مصلحت کرتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں تو وہاں مصطفیٰ کا بھی فیصلہ ہے، اور اگر یہاں یزید کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ کا بھی فیصلہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ وہاں سواری، جہاں سوار وہاں سواری. اسی لیے کیا کسی شاعر نے بڑی خوب بات بتائی ہے یہاں پر. کیا کہا اس نے؟ وہ کہتا ہے کہ دوش رسول قیام ہے آل رسول کا، کتنا بڑا مقام ہے آل رسول کا، اور کاندھے پر بٹھا کے بتا دیا مصطفیٰ نے کہ دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا. سیدہ فاطمہ سے نہیں کہا؟ کیا میرے رسول نے سیدہ فاطمہ سے نہیں کہا کہ اب تو راضی ہو جا؟ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ راضی ہو جا، اور استفہام انکاری علامہ صاحب میں معنی یہی آتا ہے، ایجاب کا معنی، اب تو راضی ہو جا. کیا راضی نہیں ہے؟ اب تو راضی ہو جا کہ تو جنتوں کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام مومنات کی سردار ہے. اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے روایتوں میں کیا ہے، خدا کیا فرماتا ہے، کیا فرمائے گا؟ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد. سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. سب میری رضا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اے فاطمہ اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا. میں نے جو سیکھا ہے اور پھر نبی سے سیکھا ہے، میں نے آل رسول کی محبت، آل رسول کا ادب و احترام میں نے صحابہ سے سیکھا ہے، میں نے صحابہ سے سیکھا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے،
میں قسم کھاتا ہوں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی اصلا من قرابتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ مجھے میرے گھرانے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ دیکھتے ہیں ہمارے رسول کی جو تعظیم ہے ہم تو صحابہ اکرام سے سیکھتے ہیں۔ کیا روایت ہے کہ حضرت امام حسین نماز پڑھ کے آ رہے تھے، نماز پڑھ کے آ رہے تھے، دیکھا جوتا پہننے جا رہے تھے، جیسے جوتا پہننے جا رہے تھے جوتے میں کچھ دھول لگی ہوئی تھی، اتنے میں دیکھا ایک کوئی بزرگ آدمی آیا، اوپر سے چادر پہنے ہوئے تھا، جوتا صاف کرنے لگا، جوتا صاف کرنے لگا۔ امام حسین کہنے لگے بابا بزرگ آپ بڑے ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا شہزادے مجھے کرنے دے۔ دیکھا نہیں، امام حسین نے نہیں دیکھا کون ہے، نہیں دیکھا کون ہے۔ بہرحال جب جوتا پہنا تو اس بزرگ نے اپنی چادر اٹھائی، دیکھا حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ہم نے تو ان سے سیکھا ہے، ہم نے تو ان سے سیکھا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تمہیں عظمت چاہیے میرے گھر والوں سے محبت کرو، تمہیں مقام چاہیے میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری قربت چاہیے میرے گھر والوں سے محبت کرو، خدا کی قربت چاہیے میرے گھر والوں سے محبت کرو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اہل بیت کو راضی کرو، میرے قریب آنا چاہتے ہو ان کے قریب آ جاؤ۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ من اراد المدینۃ فلیأت الباب، جسے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے ہی آئے، جسے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے ہی آئے۔ اور شریف آدمی گھر میں دروازے سے ہی آتا ہے، غریب آدمی گھر میں دروازے سے ہی آتا ہے۔ سنیے، شریف آدمی گھر میں دروازے سے ہی آتا ہے، جو دوسرا راستہ ڈھونڈے اسے چور اور ڈاکو بات ہے۔ یہ آل رسول کی بات ہے، ہم نے صحابہ اکرام سے سیکھا۔ اب آپ دیکھیے، آپ جو بیٹھے ہیں آج، ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، کون سا موقع ہے یہ؟ امام حسین کا شہادت، یہ بڑی منفرد شہادت ہے، اس کا اپنا الگ مقام ہے۔ شہید تو بہت ہوئے، حضور کے زمانے سے پہلے بھی شہید ہوئے، حضور کے زمانے میں شہید ہوئے، حضور کے زمانے کے بعد شہید ہوئے، اور قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اے حسین، تیری شہادت کو سلام، بڑی منفرد شہادت۔ وجہ کیا؟ یہ سب شہید ہوتے ہیں تو شہرت شہادت کے بعد کیا کہتے شہید ہوئے، اس کے بعد شہرت ہوتی ہے کہ شہید ہو گئے۔ اور میرے حسین کی شہادت سے پہلے مشہور، سب کا ذکر ذاکر پر دار و مدار کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ مرید ذکر کرے تو پیر کا ہوتا ہے، مرید ختم پیر کا ذکر ختم۔ آپ کے حکمراں کا ذکر ووٹ کرنے والے کرتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ ووٹ ختم ہوا تو ذکر بھی ختم ہوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وسلم صلاة وسلام الله۔ ذرا محبوب ہے، آواز تھوڑا بڑھاؤ۔ میں کیا کہوں؟ حضرات، ذکر کا جب ذاکر ذکر کرے، لیکن
ذکر شہادت حسین کسی کا محتاج نہیں، ذکر شہادت حسین کسی کا محتاج نہیں، نہ میرا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، نہ کسی عالم کا محتاج ہے، نہ کسی ذاکر کا محتاج ہے، نہ کسی شیخ کا محتاج ہے، نہ کسی پیر کا محتاج ہے۔ اس لیے ذکر شہادت حسین کسی مومنین کا محتاج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر شہادت حسین خود رحمت للعالمین نے کیا۔ اب جب تک رسول ہے تب تک یہ ذکر جاری اور ساری رہے گا، جب تک رسول ہے۔ اب اس کی انفرادی حیثیت دیکھتے ہیں، اسے کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ صوفیہ اکرام تو بے پناہ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں یہ بڑی ضروری شہادت ہے، اس لیے اسے توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں۔ توجہ کے ساتھ، یہ بڑی ضروری شہادت تھی۔ میں اپنی بات ہو جاؤں، سرکار فرماتے ہیں حسین منی وہ انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، نواسا نانا سے ہو، بیٹا باپ سے ہو، پوتا دادا سے ہو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دادا پوتے سے، باپ بیٹے سے، نانا نواسے سے، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ حسین منی تو سمجھ میں آ گیا، حسین کی عظمت رسول سے، حسین کا نسب رسول سے، حسین کی تربیت رسول سے، حسین کا خون رسول سے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ حدیث کا دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے، آپ حسین سے کیسے، فرمائیے آپ حسین سے کیسے؟ اس میں علماء کے 3 طبقے، ایک علماء منطق وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ انا من حسین کا معنی کیا ہے۔ منطق کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ایک بیج لیجیے، اس کو زمین میں گاڑیے، کھاد ڈالیے، پانی ڈالیے، پودا ہوا، پیڑ ہوا، شاخیں نکلی، پتے نکلی، پھر اس میں پھل ہوا، پھل کو آپ نے توڑا، کھاڑا، دیکھا وہی بیج۔ علماء منطق فرماتے ہیں بیج سے پھل ہے یا پھل سے بیج؟ بیج سے پھل ہے، سبحان اللہ، کہ پھل سے بیج۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں نا، آگے بڑھو اس سے، اس لیے کہ شہادت حسین سیرت نبوی کا ایک حصہ ہے، سیرت نبوی کا ایک باب ہے۔ اس لیے کہ میرے سرکار نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں۔ کسی کو نبوت ملی دیا اللہ نے بانٹا میں نے، رسالت ملی دیا اللہ نے بانٹا میں نے، ولایت ملی دیا اللہ نے بانٹا میں نے، صدیقیت ملی دیا اللہ نے بانٹا میں نے۔ اور سنیے، بانٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صفت سے خود انسان موصوف ہو، یعنی خود نبی ہے، اس نے نبوت بانٹ رہے ہیں، خود رسول ہے رسالت بانٹ رہے ہیں، خود صدیق ہے صدیقیت بانٹ رہے ہیں، خود ولی ہے ولایت بانٹ رہے ہیں۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ نبی شہید تو ہوئے نہیں، تو شہادت کون بانٹتا ہے؟ شہادت کون بانٹتا ہے؟ تو اب نبی کا شہید ہونا بھی ضروری تھا، اور کوئی شہید کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا، تو اب اللہ کے وعدہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یا رسول اللہ کوئی شہید نہیں ہو سکتا، تو اب نواسے کو امتحان دینا تھا، نواسے کو امتحان دینا تھا، توجہ فرمائیے، نواسے کو امتحان دینا تھا۔ اب آپ دیکھیے، آپ پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کٹے حسین شہادت رسول کی ہو، کٹے حسین شہادت رسول کی ہو، یہ سوال ہے کہ نہیں؟ امتحان ہو حسین کا اور شہادت ملے رسول کو، یہ کیسی بات ہے؟ کس نے کہا؟ ارے بھائی
حضور کو تو پہلے پتا چل گیا تھا، امام حسین کچھ مہینے کی گود میں تھے اور فرشتہ آیا، یا رسول اللہ اس آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسن تو گود میں تھے، امام حسین تو گود میں تھے، حضور کو بچپنے سے بتا دیا گیا تھا۔ اب یہ بتاؤ یہ امتحان کس کا ہے، حسین کا ہے کہ رسول کا ہے؟ حسین کا ہے کہ رسول کا ہے؟ حسین کا ہے کہ رسول کا ہے؟ پھر آپ دیکھیے، کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے یہ کون سی بات ہوئی کہ کٹے حسین، شہادت حسین اور رسول اللہ کو ملے، شہید ہوئے حسین اور شہادت رسول اللہ کی ملے؟ تو آپ بھی جواب دیجئے، ایسے جیسے کٹے دمبا ذبیح اللہ بنے اسماعیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کٹے دمبا ذبیح اللہ بنے اسماعیل۔ ارے جب دمبا حضرت اسماعیل کا بدل ہو سکتا ہے تو حسین رسول کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ بڑی اہم عادت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ حسین کو صبر دے، حسین کو صبر دے، حسین کو طاقت و قوت دے۔ یہ رسول کی سیرت کا ایک باب ہے، رسول کی سیرت کا ایک باب ہے۔ جو زہر خیبر میں کھلایا گیا تھا، جو زہر خیبر میں کھلایا گیا تھا، اس شہادت کی تکمیل امام حسن نے کی، اور جو زخم احد میں لگا تھا اس شہادت کی تکمیل کربلا میں ہوئی، کربلا میں ہوئی۔ دوستو بزرگو، اب آئیے، حسین منی و انا من حسین، یہ تو بات ہو گئی۔ ایک اور علماء کا طبقہ آیا، یہ بھی صوفیہ کا طبقہ، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تاریخ کو دیکھو، اسے سمجھنا آسان نہیں ہے کہ میں حسین سے، ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ میری شہادت حسین سے، کہا نا آگے بڑھو، اور بھی معنی ہیں۔ حسین منی، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا حسین منی کا معنی کیا ہے، وانا من حسین کا معنی کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، دیکھو توجہ فرماؤ، جب حسین پیدا ہوئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین چھوٹے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین فاطمہ کی گود میں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین حضرت علی کے کاندھے پہ ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین خلوت میں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین جلوت میں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مسجد نبوی میں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین بڑے ہو گئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین جوان ہو گئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین طواف کر رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین سجدے میں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یزید کی حکومت آئی، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین کو مجبور کیا گیا، مکے کی طرف ہجرت کر گئے، پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، کربلا کی طرف آ گئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ ایک بہ ایک کسی آدھے رسول کو اور ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہی ہے، حسین مجھ سے ہی ہے، ظلم و ستم ڈھائے گئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ 10 محرم کی وہ بات دن آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی تلوار لی، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یزید کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں یزیدی، حسین منی، حسین ابھی بھی مجھ سے ہے۔ آپ دیکھیے حسین مجھ سے ہے، آگے بڑھے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن اب نماز میں آ گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ رکوع میں گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ سجدے میں گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن جب اپنا سر کٹا کے میرے دین کو بچا لیا، حسین، اب میں حسین سے ہوں۔ پیدائش سے لے کر شہادت تک حسین منی، اور شہادت سے لے کے قیامت تک شہادت سے قیامت تک، واہ واہ، میرا دین حسین سے ہے، میں حسین سے، واہ واہ، کیا نکتا لاجواب آپ نے یہ انداز بیان کیا تھا، سبحان اللہ، اور عظمت کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اور میں تو بنیادی طالبی کی
مطالعہ کر رہا تھا تو اس وقت کی کچھ باتیں سامنے سے دوسری اور فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن جو ہے بڑا عظمت والا دن. حضرت آدم کی دعا قبول اسی دن, حضرت نوح کی کشتی کو ٹھکانا لگا اسی دن, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے اسی دن, حضرت ایوب کو شفا ملی اسی دن. اب آپ دیکھتے جائیے, حضرت یعقوب و حضرت یوسف ملے اسی دن, حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن. اب ایک صوفی نے کہا سب تو کٹ گئے, سب تو بچ گئے, سب بچ گئے, ایک کٹ گیا, سب بچ رہے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب بچ رہے ہیں, ایک کٹ گیا. کیا کہنا سب بچ رہے ہیں, ایک کٹ گیا. تو اجمیر کی چٹائی پہ بیٹھ کر معین الدین چشتی نے جواب دیا, معین الدین چشتی نے جواب دیا, کون کہتا ہے کٹ گیا؟ دین اب تو حسین, حسین دین ہے, کٹ کے خود کو بچا لیا, کٹ کے خود کو بچا لیا. ارے فانی ہو کے خود باقی ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ محمد. حسین دی بناس دین است حسین. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں, خدا اسألکم علیہ اجر اجر المبدل و قربا. میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو, فائدہ تمہارا ہی, فائدہ تمہارا ہی ہے. ہم نے آل رسول کی محبت رسول سے سیکھا ہے, رسول اللہ سے سیکھا ہے. فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ بعثرت, اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے. دونوں کا دامن پکڑ لو, گمراہ کبھی نہیں ہوگے, گمراہ کبھی نہیں ہوگے. کیا مطلب؟ کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جاؤ, قرآن کے پاس جاؤ. قرآن کو سمجھنا ہے تو آل رسول کے پاس, آل رسول کے پاس, آل رسول کے پاس آؤ. جب جب قرآن پر حملہ ہوگا اہل بیت بولیں گے, اہل بیت بولیں گے, اور جب بھی اہل بیت پر حملہ ہوگا قرآن بولے گا, قرآن بولے گا. مصطفیٰ نے انہیں جوڑ دیا ہے. اور سرکار تو خود فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. حضرت المجادد کی وہ بڑی پیاری روایت ہے کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ تمام علوم جو تمام آسمانی کتابوں میں تھا وہ قرآن میں ہے. تمام علوم جو آسمانی کتابوں میں تھا وہ قرآن میں ہے, اور تمام علوم جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور تمام علوم جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور تمام علوم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے پا میں ہے, تمام علوم جو بسم اللہ کے پا میں ہے وہ بسم اللہ کے پا کے نقطے میں ہے. اور کیا فرماتے ہیں انا النقطۃ التي تحت الباء, ارے وہ پا کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہی ہوں. تکبیر, نعرہ رسالت, شان مولا علی, کعبہ مدینہ علم النبی, کعبہ مدینہ علم النبی. یہاں ایک اصول ملا, توجہ فرمائیے, اصول ملا, با کے نیچے جو نقطہ ہے مولا علی کہتے وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کو سمیٹ دو تو علی بنتا ہے, علی کو پھیلا دو تو قرآن بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. جوڑ دیا قرآن کو, جوڑ دیا, مصطفیٰ نے قریب کر دیا, مصطفیٰ نے قریب کر دیا. ہم تو وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب شہید کربلا کو, امام حسین کو جب گردن کاٹ دی گئی اور گردن کو جسم سے جدا کر دیا گیا, تو آپ دیکھیے اس وقت بھی تلاوت کر رہا ہے, اس وقت بھی تلاوت کر رہا ہے, اس وقت بھی قرآن کو جدا نہ کر سکے. امام حسین کہہ رہے ہیں, امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یزیدیوں, میرے بابا جان نے مجھے اور قرآن کو قریب کر دیا ہے, مجھے اور قرآن کو قریب کر دیا ہے. تم میرے سر کو میرے جسم سے جدا تو کر سکتے ہو, قرآن کو جدا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, حق ہے, حق ہے. نوح نیزہ پر بھی جو تلاوت کرے وہ سر حسین ہے, وہ سر حسین ہے. دوستوں بزرگوں, میں کیا بتاؤں, الا المودۃ فی القربی, میرے گھر والوں سے محبت کرو, فائدہ تمہارا ہی ہے,
فائدہ تمہارا ہی ہے، اس میں نہ رسول کا فائدہ، نہ علی کا فائدہ، نہ سیدہ فاطمہ کا فائدہ، نہ امام حسن کا فائدہ، نہ امام حسین کا فائدہ، نہ زین العابدین کا فائدہ، نہ امام باقر کا فائدہ، جعفر صادق کا فائدہ، نہ امام علی رضا کا فائدہ، نہ امام تقی کا فائدہ، نہ امام نقی کا فائدہ، نہ حسن عسکری کا فائدہ، نہ معین الدین چشتی کا فائدہ، نہ غوث جیلانی کا فائدہ، نہ مخدوم سمنانی کا فائدہ، مصطفیٰ کی آل کا فائدہ نہیں، تیری ہی آل کا فائدہ ہے، تیری ہی آل کا فائدہ ہے، تیری ہی آل کا فائدہ ہے۔ اس لیے سرکار خود فرماتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، ارے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو گنہگار ہو اہل بیت سے محبت کرو، گناہ کم کرنا چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہ کسی کی محبت کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں تو متقی ہوں، میرے پاس نماز بھی ہے، میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، قاضی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہاں جو سرکار نے مانگا ہے یہ مانگا نہیں دیا ہے۔ تم گنہگار ہو میرے گھر والوں سے محبت کرو، اور متقی ہو پھر بھی گھر والوں سے محبت کرو، پھر بھی گھر والوں سے محبت کرو۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، ایک آدمی جا کے کعبۃ اللہ میں ایک رکن سے مقام ابراہیم پر ٹھہرے، حاجت احرام میں ہوگا، طواف کر چکا ہوگا، مقام ابراہیم پہ ٹھہرا، وصلی نماز پڑھی، فصامہ روزہ رکھا، ثم ماتا مر گیا، اب بتائیے جنتی ہے کہ نہیں؟ جنتی ہے کہ نہیں؟ کیا مقام تھا؟ احرام کی حالت، نماز، روزہ، موت، حرم میں جنتی ہے؟ آواز سے کہیں جنتی ہے، ابھی فیصلہ نہ کریں۔ میرے سرکار آگے فرماتے ہیں، میرے سرکار آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور آل رسول سے بغض رکھتا تھا۔ سرکار نے فرمایا دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ نہ نماز بچائے گی، نہ حج بچائے گا، نہ عمرہ بچائے گا، نہ عبادتیں بچائیں گی، نہ ریاضتیں بچائیں گی، کچھ نہیں بچائے گی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، جنت کا خالق تو خدا ہے، مالک مصطفیٰ ہے، خالق تو خدا ہے، مالک مصطفیٰ، اور اس مالک نے قیادت حسن و حسین کو دے دی، کیا کہنا، واہ 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 واہ، حسین کو دے دی۔ جنت چاہتا ہے تو خالق سے بھی رابطہ اچھا رکھنا پڑے گا، مالک سے بھی رابطہ اچھا رکھنا پڑے گا، سرداروں سے بھی رابطہ اچھا رکھنا پڑے گا، بے شک بے شک بے شک، سرداروں سے بھی رابطہ اچھا رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، سرداروں سے بھی اچھا، اس لیے کہ ان کی قیادت ہے، اور ان سے جنگ کر کے جنت میں کیا چاہتا ہے، ارے ان سے جنگ کر کے جنت میں کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بڑی پیاری بات فرمائی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس سے، جو میرا غوث ہے اللہ کا تیرا، سبحان اللہ، غوث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، ولیوں کا تاجدار، واہ 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 واہ، کیا فرماتے ہیں، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں چاہتا ہے رضا اس کو شفیع، وکیل نہیں کا، شفیع، اس لیے کہ شفاعت اور ہے، وکالت اور، کیا کریں، کیا کریں، شفاعت اور ہے، وکالت اور ہے۔ وکیل تو یہ کہتا ہے کہ اے حکم میرا موکل، یہ جو میرا موکل ہے اس نے یہ نہیں کیا، یہ دلیل، وہ نہیں کیا، یہ دلیل، یہ خطا نہیں کی، یہ دلیل، یہ جرم نہیں کیا، یہ دلیل، یہ تو وکیل کہتا ہے۔ اور شفیع کیا کہتا ہے، اے احکم الحاکمین، یہ جو ہے اس کی ساری خطائیں قبول، اس کا آنا نہ دیکھ، میرا آنا دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ محمد حسینی اشرف، قائد عالم اسلام۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ کیا مطلب، میرے مریدین کی خطاؤں کو نہ دیکھو، عبد القادر کی عطاؤں کو دیکھو۔
सुभान अल्लाह। ऐसाओं को देखो दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं बताता हूँ इल्लत मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसीलिए दोस्तों देखिए जन्नत की बात आई ना तो तीनों से रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। एक से रिश्ता गायब हुआ, जन्नत में नो एंट्री। हाँ फरिश्ते वो अपनी जबान में कहेंगे, आपकी जबान में थांबा थांबा करेंगे। इसकी इबादत करते थे अल्लाह की, ओके। किसकी इताअत और मोहब्बत? रसूल की। अच्छा पहले वैसे क्या ताल्लुकात थे? खराब थे। गेट आउट, थांबा 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 भी यहाँ थांबा थांबा जब होगा, हमको थांबा थांबा नहीं चाहिए। हमको अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं, आले रसूल वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, औलिया वाले भी हैं, है ना। तो जन्नत की बात आई, आइए कुछ बात करते हैं। हजरत रबिया इब्ने काब सहाबी रसूल थे। ये जन्नत है क्या? जन्नत है क्या? बड़े शायर ने एक बात कही थी कि जन्नत की तमन्ना क्या है? नफ्स का धोखा, नफ्स का धोखा। इनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है, इनके बीमार से पूछो। एक बीमार था रबिया इब्ने काब, वो भी सहाबी था, तो मुस्तफा का दीवाना था। सरकार ने फरमाया मांग जो मांगता, देखिए इख्तियार भी देखिए सरकार, मांग जो मांगना, पता चल रहा है कि कोई मालिक कह रहा, पता चल रहा है कि कोई मालिक कह रहा है मांग जो मांगना। भाई मैं तो कहूँगा कि मांग जो मांगना है मेरे कमरे में जो है, इसलिए कि भाई दूसरे एक कमरे में क्या है मैं नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ मालिक कह रहा है मांग जो मांगना है। और सहाबी हजरत रबिया ने कहा क्या? अस्अलुका, मैं आपसे मांगता हूँ। हम भी उनसे मांगते हैं, और ये हम ये नई चीज नहीं, सहाबी भी उनसे ही मांगते थे। अस्अलुका या रसूलल्लाह, आपसे मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ। अस्अलुका, हमने अकीदा सहाबी से सीखा है, वहाबी से नहीं सीखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्अलुका क्या कहते हैं? अस्अलुका, आपसे मांगता हूँ। मुराफक़तका, आपका साथ, आपसे आपको मांगता हूँ, आपको मांगता हूँ, आपको मांगता हूँ। कहाँ? जन्नत में, फिल जन्नत। अब ये भी कह सकते थे अस्अलुकल जन्नत, मैं जन्नत मांगता हूँ, लेकिन नहीं, अस्अलुका मुराफक़तका, आपका साथ, यानी या रसूलल्लाह जहाँ जहाँ आप हैं वही वही जन्नत है, जहाँ जहाँ आप वही वही जन्नत है। आज आप जहाँ हैं वो भी रियाजुल जन्नत है, वो भी रियाजुल जन्नत है। सूफिया ने फरमाया, अब सवाल किसी ने किया किसको किसकी जरूरत? जन्नत को रसूल की जरूरत की, रसूल को जन्नत की जरूरत। सूफिया फरमाते हैं इसका अगर फैसला करना है तो पहले ये तय करो पहले कौन? पहले कौन? पहले जन्नत के पहले रसूल। पता चला अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहला जो तख्लीक हुई अल्लाह ने वो मेरा नूर बनाया। सरकार फरमाते हैं तो हुजूर पहले जन्नत बाद में। क्या मतलब? सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत हुजूर की मोहताज है। तकबीर, नारे रिसालत, याद शहीद आज़म। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने ऐसे ही बात नहीं कही, बड़ी तहकीक करके बात कही है। ये नूरानी घराना है, ये जन्नती घराना भी है, नूरानी घराना भी है। आला हजरत जो है मुजद्दिद तीनों मिल्लत है, तहकीक करके बात करते हैं। अशार भी बड़े ही महकाना अशार होते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, इसलिए कि मुझे वो रिवायत याद आती है। हजरत अस्मा बिन उमैस क्या फरमाती हैं, जब इमाम हसन पैदा हुए, लम्मा क़ब्बलत फ़ातिमा बिल हसन, जब इमाम हसन पैदा हुए और सईदा फातिमा ने उन्हें आगोश में लिया, अपनी गोद में लिया, तो क्या फरमाती फलम अरा लहा दमा, मैंने उसको खून ही नहीं देखा।
سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہ نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھا. آپ تعجب نہ کریے جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بعض لوگ جو بایولوجی پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا تو بغیر خون کے بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے حق ہے. اللہ کے حکم سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے تو میں ان کو تعجب ہوں. تعجب والی بات تھی. سرکار کے پاس گئی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا ہے، میں نے خون نہیں دیکھا. تو سرکار نے فرمایا کیا تو نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطہرہ بھی ہے. اب آپ دیکھیے خون کی بات آ رہی ہے. مجھے ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے. جب حضرت آمینہ کی وہ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا. بے شک بے شک. شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا. تو دوستو اب دیکھ رہے ہیں یہ وہی نسب ہے، یہ وہی رشتہ ہے، یہ وہی تعلق ہے، یہ وہی تعلق ہے. اب آپ دیکھیے نور نکلا. دوستو خون اور نور کی بات یہ ہے کہ جب صرف بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو نور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، شہید اعظم. پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نور ہے، اسے خون نہ سمجھنا، یہ نور ہے، یہ نور ہے. میں کیا بتاؤں. حضرت سفینہ امام طبرانی اس کی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دیا، کہا جائے اسے کہیں رکھ دو. کہیں تو وہ گئے لے گئے، سوچا ادھر دیکھ دوں. پھر ان کے ذہن میں آیا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پھر ادھر ڈال دوں. پھر آیا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، ادھر ڈال دوں. پھر سوچا ایسا کرتا ہوں پی لیتا. سرکار کا خون پی لیا. سرکار کو جب بتایا تو سرکار مسکرانے بھی لگے. اب دیکھیں بات یہاں یہ مسئلے کی کہ خون پینا تو حرام ہے اور یہ مصطفیٰ کی ہی شریعت ہے، مصطفیٰ کی ہی شریعت ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں سنو سنو خون پینا حرام ہے، نور پینا حرام ہے. نعرہ تکبیر، آخری بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا، آخری بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اسی روایت سے پھر چلیے. سیدہ آمینہ کیا کہہ رہی کہ میری مجھ سے ایک نور نکلا، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے تو میں نے دیکھ بھی لیا. اتنی رئی میں نے دیکھا، میں نے دیکھا. کہاں شام کہاں مکہ، کہاں شام کہاں مکہ. اب آپ دیکھیں نا سورج یہاں بھی نکلتا ہے، بمبئی میں بھی نکلتا ہے. سورج نکلے دن میں میں آپ سے کہوں کہ میاں کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا بلڈنگ تک، بلڈنگ تک. اب آپ سورج سے پوچھو کہ بھائی سورج کیا ہوا؟ سورج بولے گا روشنی دینا میرا کام، دیکھنا تیرا کام. روشنی ہاں روشن کرنا میرا کام ہے، دیکھنا تیرا کام ہے. وہ سراجم وہاجہ ہے، یہ سراجم منیرہ ہے، یہ سراجم وہاجہ ہے، یہ سراجم منیرہ ہے. یہ تو سورج ہے روشن کرتا ہے دکھاتا نہیں. میرے نبی کا نور روشن بھی کرتا ہے دکھاتا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور مصطفیٰ، محبوب خدا، خاندان مصطفیٰ. واہ 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 واہ. دیکھیے حضرات جس کے دل میں یہ نور آ جائے اس کو بھی دکھنے لگتا ہے، جس کے دل میں یہ نور آ جائے اس کو بھی دکھنے لگتا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑی شخصیت ہے، غوث العالم بھی ہیں، اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں. ایک بار اس وقت کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا، حضرت کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا. کہا حضرت یہ زمینیں دیکھ رہے ہیں اس میں سب میری حکومت ہے، جو زمین چاہیے لے لیجئے. مخدوم صاحب دیکھتے ہیں. کہا بیٹا جہاں تک میری نظر ہے تیری حکومت نہیں، وہاں تیری حکومت نہیں. جہاں تک میری نظر ہے وہاں تک تیری حکومت نہیں. اس بادشاہ نے کہا نہیں حضرت سب میری حکومت ہے. کہا نہیں تیری حکومت نہیں. کہا اچھا مجھے دکھائیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. اس نے کہا قسم خدا کی یہاں سے مکہ مدینہ دکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غوث العالم،
میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔